वेलकम बैक। बांग्लादेश में जारी जो एहतजाज हैं उनको डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटा सा वर्डिक्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, विच सेज if helpless individuals knock on Bengal's door, we will shelter them because a United Nations resolution allows neighboring regions to assist those in troubles. So it's not me who is saying that. So बासी साहब ये कौन है, इन्होंने क्या कहा है? ये हमारी दोस्त हैं ममता बनर्जी। मुझे भी इनसे मिलने का इत्तेफाक हुआ है बाय द वे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग खातून है, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी करिस्मेटिक खातून है दबंग और हमेशा जो है वाइट साड़ी में मलबूस रहती हैं। सही। और हवाई चप्पल पहनती हैं। बहुत ही मतलब एक कैरेक्टर वाली खातून हैं और उनको देख के वाकई एहसास होता है कि सियासतदानों को ऐसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग विल, आयरन विल। इंडिया और बांग्लादेश दोनों को शेक करके रखती है। अच्छा, ममता बनर्जी के यहाँ उनके ऑफिस हम गए तो, और बड़ी ये भी उनको मैं क्रेडिट देता हूँ कि हम जब उनको गए तो मैंने उनको पाकिस्तान के बारे में बताया और कि हम किस तरह ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, बट क्रेडिट गोज़ टू हर कि शी डिड नॉट डिस्कस विद मी एनीथिंग अबाउट पाकिस्तान और बीजेपी's पॉलिसी, मोदी's पॉलिसी, नथिंग। वो मुझे अपने वेस्ट बंगाल में वो है बताती रही कि हम क्या डेवलपमेंट के यहाँ काम कर रहे हैं, किस तरह हम सोच, तो मतलब शी डिड नॉट वांट टू एंगेज मी कि हम फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज डिस्कस करें। तो शी वाज वेरी एक लिहाज से बड़ी करेक्ट खातून हैं और दैट्स वाई इतनी बार वो मुसलसल जीत रही हैं वेस्ट बंगाल में, और ये दर्द सर बनी हुई हैं बीजेपी के लिए, मोदी के लिए। अच्छा, अब ये जो बांग्लादेश में ये जो ख़त आपने बताया ना, ये बांग्लादेश में चूँकि बहुत हंगामे हुए, कोटा जो सिस्टम है, जॉब कोटास 30% जो मुक्ति बहानियों की औलाद के लिए रखे हुए हैं तो अब ये बंगाल के लोग तो उड़ गए ना, बांग्लादेश के 200 के करीब लोग इसमें यूथ यंग लोग मारे गए इसमें बेमकसद तौर पे। लेकिन अभी भी भारत की जो बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने पूरा फैसला उनके हक में नहीं दिया। लेकिन अब ये बात कोटा से आगे निकल गई है, क्योंकि अब तो चूँकि बांग्लादेश ने जो है कर्फ्यू भी लगाया बीच में ढाका में, उसके बाद ये चूँकि अब एहतजाज डेमोन्स्ट्रेशंस पूरे बांग्लादेश में हो रहे हैं, बल्कि चिटागोंग में जो बांग्लादेश का दूसरा बड़ा शहर है वहाँ भी बड़े ज़बरदस्त बहुत हंगामे वहाँ भी हुए। तो उसके बाद फिर बांग्लादेश की हुकूमत ने जमात इस्लामी को बैन कर दिया, तो और जो उसका स्टूडेंट विंग है उसको भी बैन कर दिया। तो शेख हसीना इस वक्त परेशान, बहुत मुश्किल में फंस गई, क्योंकि अब आवाज़ें ये सुनने आ रही हैं कि जी बस आप रिज़ाइन करें क्योंकि आपने 200 बंदों को कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, तो हम नए इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। क्योंकि जनवरी में इलेक्शंस हुए थे ना, और ये चौथी बार शेख हसीना मुंतखब हुई थी बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। तो उस इंतखाबात के बारे में बड़े क्वेश्चंस हैं, ख़ास तौर पे अमेरिका और वेस्टर्न दुनिया ने उनको मानने से इनकार कर दिया रिजल्ट्स को कि वो बड़े रिग्ड इलेक्शंस थे। लेकिन शेख हसीना से ज़्यादा तो मोदी साहब परेशान हैं या भारत परेशान है कि किस तरह शेख हसीना को बचाया जाए, क्योंकि शेख हसीना उनको मालूम है कि उनके एक लिहाज से आप कह सकती हैं कि वो बहुत प्रो इंडिया हैं और इसीलिए वो पाकिस्तान के साथ हाथ भी नहीं मिलाना चाहती। लेकिन अब जो डायनामिक्स है ना वो तब्दील हो रहे हैं। एक ज़माना था कि शेख हसीना जो बात करती थी या एंटी पाकिस्तान रेटरिक बिकता था, लेकिन अब वो भी बात नहीं रही। मेरे ख्याल में बांग्लादेशी जो हैं उन पे भी ये आया हो रहा है कि पाकिस्तान ठीक है, हमारे इख्तलाफात 1971 से पहले जो भी थे सो थे, लेकिन इन दोनों ममालिक को एक साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि हम जो भारत की एक कोशिश है कि वो अपने आप को एक रीजनल बुली के तौर पे लाए, उसको हमने काउंटर करना है और मिलकर ही काउंटर करना है। तो एटलीस्ट बांग्लादेश के लोगों में ये तासुर अब जोर पकड़ रहा है। शेख हसीना ऑब्वियसली वो बहुत चूँकि प्रो इंडिया हैं, वो कोशिश करेंगी किसी तौर अपनी हुकूमत को बचाएं और नए इलेक्शंस की जानिब न जाएं। मीनवाइल जिस तरह आपने कहा कि ममता बनर्जी ने खत भी लिख दिया, ये हंगामे चूँकि हो रहे थे, लोग शहीद हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी जो लोग शेल्टर लेना चाहते हैं हमारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए। जिस तरह 1971 में इंडिया ने दरवाजे खोल दिए थे, तो अभी भी आप आइए,
ہم آپ کو پناہ دیں گے. تو اس پہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بڑا ریئیکٹ کیا. انہوں نے بھارت کی جو سرکار ہے ان کو خط لکھ دیا. بھارت کے بنگلہ دیش کی وزارت خارجہ نے بھارت کی وزارت خارجہ کو خط لکھا کہ یہ جو ممتا بنرجی کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات مداخلت ہے, اور اس کے علاوہ یہ انسائٹ کر رہی ہیں ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کو. یعنی یہ کہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں بنگلہ دیش میں, سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں, پورا بنگلہ دیش کی عوام یہ سارے ٹیررسٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں تک دیکھیے لفاظی ہوتی ہے. تو پھر اس کے بھارت کے وزارت خارجہ نے بڑا ریئیکٹ کیا, بی جے پی نے بڑا ریئیکٹ کیا کہ جو ممتا بنرجی ہیں اپنی حدود سے آگے بڑھ گئی ہیں. یہ جو فارن ریلیشنز کا معاملہ ہے, ایکسٹرنل ریلیشنز کا, اس میں اسٹیٹ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو دوسری طرف ممتا بنرجی بڑی تپی بیٹھی ہیں, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے اور وہ یہ کمپلین کر رہی ہیں کہ جو نیو دہلی ہے اس نے کنسلٹ ہی نہیں کیا مجھے. جب یہ بنگلہ دیش کی پرائم منسٹر شیخ حسینہ نے جولائی کے شروع میں دورہ کیا تھا تو پچھلے ماہ, تو اس میں مجھے کنسلٹ ہی نہیں کیا گیا. وہ کیوں کہتی ہے کہ مجھے کنسلٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کچھ واٹر ایشوز پہ ڈسپیوٹس چل رہے ہیں, اور ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایک ہے فرقہ بیراج ایگریمنٹ. ان کا ایک فرقہ ایگریمنٹ ہے. یہ فرقہ بیراج بنا تھا 1975 میں, اور اس کا بنیادی یہی تھا کہ یہ گنگا کا پانی ہے, گنگا ریور پہ ہے, اور اس کا پانی ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے تھے تاکہ جو کولکتہ پورٹ ہے اس کو نیویگیبل بنانا تھا. ہوگلی ریور بھی وہاں پہ ہے جو لنک کرتی ہے گنگا کو اور کولکتہ پورٹ کو. تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پانی کو تھوڑا یہ بیراج بنایا جائے, ڈیم بنایا جائے اور پانی کو ڈائیورٹ کیا جائے, جس سے بنگلہ دیش بینگ لوور رائپیرین ان کو ذرا مسئلہ ہو گیا کہ ہمارا جو پانی ہے ملنا چاہیے گنگا سے وہ نہیں مل پائے گا. تو پھر 1977 میں ایک ایگریمنٹ ہوا بنگلہ دیش کے درمیان اور بھارت, اور یہ 20 سال کا ایگریمنٹ تھا جو کہ 1996 میں ایکسپائر ہوا. پھر اس کو مزید 20 سال کے لیے رینیو کر دیا. اب یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ دسمبر 2026 میں میرے خیال میں یہ ایکسپائر ہوگا. تو ابھی سے یہ باتیں ہو رہی ہیں بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کہ اس کو کس طرح رینیو کیا جائے. تو ممتا بنرجی بڑی تپی ہوئی ہیں کہ مجھے کنسلٹ نہیں کر رہے, کیونکہ ویسٹ بنگال کیونکہ ہوگلی ریور یہ سارا جو کولکتہ پورٹ ہے یہ تو ویسٹ بنگال کا ہے نا معاملہ. تو اس میں ہم کیونکہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کنسلٹ تو کر لیجئے نا آپ, باقی جو فیصلے آپ نے کرنے ہیں وہ آپ کیجئے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا وہ بہت, اور پھر مودی صاحب اور ان کے تعلقات ویسے ہی خراب رہتے ہیں کیونکہ یہ دونوں بڑے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ ہیں فرینکلی اسپیکنگ. تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایک معاملہ چل رہا ہے. اب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی, اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, کیونکہ جو ڈیمانڈس تھیں اسٹوڈنٹس کی وہ تو ینگ لوگوں کی وہ تو بالکل جائز تھیں. تو اب یہ جس طرح بنگلہ دیش کی حکومت نے ریئیکٹ کیا اور جس طرح لوگوں کو شہید کیا یا قتل کیا, اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے, انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے. اب شیخ حسینہ اس کو ریزسٹ کر رہی ہیں, کیونکہ اگر انہوں نے تحقیقات کروا دی تو پھر آبویسلی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. دوسری طرف یہ ڈیمانڈ بھی زور پکڑ رہی ہے کہ شیخ حسینہ اب استعفیٰ دے دیں. اب شیخ حسینہ استعفیٰ دیں گی تو اس سے اور معاملات ان کے لیے کوئی راستہ پولیٹیکل نہیں بچا, کیونکہ بی این پی کا دیکھیں جماعت اسلامی کو انہوں نے بین کر دیا. جماعت اسلامی یہاں پہ ان کا پولیٹیکل کیریئر ختم, پھر کیریئر ختم ہو جائے گا نا آبویسلی. پھر تو دیکھیے ابھی ماشاءاللہ وہ 76 سال میرے خیال میں 76-77 ایئرس کی ہیں. تو وہ پھر اگر بی این پی کی جو اس وقت لیڈر ہیں شیخ خالدہ ضیاء صاحبہ, وہ بھی نظر بند ہیں اپنے گھر میں. جماعت اسلامی کو انہوں نے بین کر دیا ہے. تو پھر یہ جب اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر یہ ہنگامے جاری رہتے ہیں بنگلہ دیش میں اور ٹوٹ پکڑتے ہیں, زور پکڑتے ہیں, تو پھر شاید آرمی کو انٹروین کرنا پڑے. اور آرمی جب انٹروین کرے گی, فی الحال تو آرمی نہیں کچھ کر رہی, لیکن اگر یہ خدشہ ہوگا کہ جی اور جانیں ضائع ہوں گی اور بنگلہ دیش کی اکانومی بھی ہرٹ ہوگی, اور شیخ حسینہ چونکہ وہ بھی ذرا ہٹ دھرمی کا شکار ہیں اس وقت, اور وہ سرنڈر نہیں کر رہی یا کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھا رہی,
تو پھر بنگلہ دیش کی آرمی جو ہوگی وہ اسٹیپ ان کرے گی اور پھر ایک ٹرانزیشنل کوئی سیٹ اپ آئے گا اور اس کے بعد پھر انتخابات ہوں گے. کتنے پرسنٹ چانسز ہیں؟ بنگلہ دیش میں پہلے بھی ہو چکا ہے, اس لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ 1-2 سال کے لیے ہم پھر وہی ایک تجربہ دیکھیں جو پہلے بھی بنگلہ دیش میں کیا. ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ گیا جس نے تمام معاملات کو ٹھیک کیا اور اس کے بعد پھر الیکشنز ہوئے. تو یہ دوبارہ بھی ہو سکتا ہے اگر یہ جو ہنگامے ہیں, احتجاج ہے, یہ چلتا رہتا ہے اور طول پکڑتا ہے. اور خدا نہ خواستہ ہم تو نہیں چاہتے کہ بنگلہ دیش میں مزید جانیں ضائع ہوں, قیمتی جانیں ضائع ہوں, لیکن بنگلہ دیش کا جو یوتھ ہے وہ اٹھ گیا ہے, اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ شیخ حسینہ کس طرح ایک تو لحاظ اکانومی جو ایک ہوا بنایا ہوا تھا کہ بھئی بنگلہ دیش کی اکانومی اب صحیح راستے پہ چل پڑی ہے, وہ بھی اس میں سے بھی غبارے سے ہوا نکل گئی. ابھی IMF کی جانب بھی جا رہے ہیں, چین سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, بلکہ بھارت سے بھی کریڈٹ لائن لینا چاہ رہے ہیں. تو شیخ حسینہ کے لیے مشکلات تو پیدا ہو گئی ہیں. اور باسط صاحب, جس طرح ممتا بنرجی کی ہم نے ابھی اسٹیٹمنٹ کی بات کی, انہوں نے ایشو کی اور اس پہ بڑا انہیں ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑا. سو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ جو انڈیا اور بنگلہ دیش کے جو ریلیشنز ہیں ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ بہت ایک سیریس قسم کا رفٹ جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے یا کہ سٹل انڈین؟ ابھی تو رفٹ پیدا نہیں ہوا. دیکھیے بی جے پی تو پوری کوشش کرے گی نا کہ شیخ حسینہ کو کس طریقے سے بچا دے, ان کی حکومت کو. ڈپلومیٹیکلی دیکھیں گے اس مسئلے کو؟ نہیں, ڈپلومیٹیکلی نہیں, وہ اندرون خانہ بیہائنڈ دا سینز شیخ حسینہ کی مدد کریں گے. ممکن ہے کہ اکنامیکلی ان کی مدد زیادہ کریں, کیونکہ ابھی ان کا ایک تیسرا جو ریور ہے اس کی کنزرویشن اور مینجمنٹ کا جو ہے اس کا بھی ان کو بھی دے رہے ہیں. 1.5 بلین ڈالر کا شاید یہ پروجیکٹ ہے, وہ بھی شیخ حسینہ بھارت کو دے رہی ہیں. تو ممکن ہے کہ بھارت تھوڑا بہت اکنامیکلی ان کی مدد کریں اور شیخ حسینہ پہ یہ زور دیں سیاسی طور پہ کہ آپ یہ جو کوٹا وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو ختم کریں, تاکہ اور پوری طریقے سے واپس لے لیں. کچھ سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر کچھ ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ احتجاج ختم ہو. اور لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی ایسے اقدامات ہیں جو شیخ حسینہ لیں اور لوگ ان کو قبول بھی کریں. سو یہ گیو اپ کیوں نہیں کر رہی؟ اتنی جانیں گیو اپ کون کرتا ہے بابا؟ گیو اپ کون کرتا ہے؟ جب ایک سیاسی جب پاور مل جاتی ہے کوئی گیو اپ کرتا ہے دنیا میں؟ ایٹ دی کاسٹ آف پیپلز لائف. کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ تو ایک اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ ہے نا. جمہوریت اگر ہوتی, یہ بھی پاکستان کی طرح جو بہت سی ہماری پارٹیز بھی ڈائناسٹک پارٹیز ہیں نا. پہلے شیخ مجیب الرحمان تھے, اب ان کے بعد ان کی بیٹی حکومت کر رہی ہیں. دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیے تو ضیاء الرحمان صاحب کی بیوی خالدہ ضیاء وہ حکومت وہ BNP کو لیڈ کر رہی ہیں. تو ساؤتھ ایشیا کا مزاج یہی ہے. میں اس لیے بعض اوقات بی جے پی کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کانگریس کا ووٹ تو توڑا, وہاں بھی کیونکہ ڈائناسٹک پالیٹکس تھی, تو ایک لحاظ سے ان کو میں پولیٹیکلی دیٹس دی اونلی پوائنٹ جس پہ آپ بی جے پی کو سراہتے ہیں. نہیں, اور بھی چیزیں ہیں, مطلب مطلب انہوں نے تھوڑا بہت اکانومی میں جان بھی ڈالی اور بہت فالٹ لائنز بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اکانومی کو بہت سے انیشیٹوز بھی انہوں نے لیے, بہت سی خرابیاں بھی پیدا کی, لیکن انہوں نے اپنے مقصد کے لیے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا, جو ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں ڈسکس کیا, ان کے نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے. یہ پہلے شاید کانگریس نہ کر پاتی, انہوں نے کر دیا. اب کانگریس کی حکومت آ بھی جائے تو وہ اس کو ریورس نہیں کر سکتی اس چیز کو. تو جہاں تک بنگلہ دیش کا تعلق ہے, بھارت پوری کوشش کرے گا کہ شیخ حسینہ اپنے 5 سال پورے کریں. پاکستان پر کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہے. پاکستان دیکھیے پہلے بھی شیخ حسینہ کوئی اتنی انکلائن نہیں تھی. دیکھنا یہ ہے کہ اب اگر پاکستان اپنے, جس طرح ہم نے کئی پچھلے ایک شو میں ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان اپنے اگلے کچھ مہینوں میں اپنے ہائی کمشنر بھجوا دے گا نیو دہلی, وہاں سے ہائی کمشنر آ جائے گا, تو ممکن ہے کہ آئس بریک ہو جائے اور اس کے نتیجے میں سارک کی کانفرنس سمٹ جو کافی عرصے سے پینڈنگ ہے 2014 سے, وہ ہو جائے پاکستان میں. اور اگر شیخ حسینہ اس وقت تک رہتی ہیں تو شاید پاکستان سارک سمٹ اٹینڈ کرنے آ جائیں. اس سے زیادہ بائیلیٹرلی ہمیں کرنا چاہیے, ہمیں تجارت بڑھانی چاہیے, بہت سی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں, لیکن پولیٹیکلی اسپیکنگ
شیخ حسینہ اس طرح پاکستان کو اتنا فیوریبلی دیکھتی نہیں ہے صحیح پازیٹیو. صحیح صحیح. سو باسط صاحب میرا خیال ہے آپ کا سیلاب کی تباہ کاریوں پہ بات کریں گے, کیا کہتے ہیں یہاں پہ بریک لے لیں؟ بریک میرے خیال میں لے ہی لیں آپ. Let's take a break پروڈیوسر here. صاحب کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں. Right, let's take a break here.